बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैनटेब पब्लिशर की तरफ से आपको खुश आमदीद। जी तो प्यारे बच्चों, जो किताबें आपके पास हर लेक्चर में होनी चाहिए उनमें सबसे पहले आपके पास उर्दू की किताब होनी चाहिए और उसके साथ मश्क हल करने के लिए उर्दू की अमली किताब और किसी सवाल में मुश्किल पेश आने की सूरत में रिसोर्स पैक जो कि आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और आखिर में आपकी छुट्टियों के काम के लिए समर पैक भी आपके पास होना चाहिए। आज हम उर्दू जमात अव्वल के हुरूफ तहज्जी का तीसरा लेक्चर शुरू करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। बच्चों, आज के सबक में हम हुरूफ तहज्जी में एराब के बारे में पढ़ेंगे। एराब के बारे में पढ़ने से पहले कुछ बातें जानना ज़रूरी है, पहले उनकी तरफ देख लेते हैं। सबसे पहली बात कि आज के SLO यानी हासिलात ताल्लुम कौन कौन से हैं जो आज के सबक में हम एड्रेस करेंगे। गिनती, हुरूफ, अल्फाज, जुमलों, अशिया, नाम, ज़ात के हवाले से सवालों का जवाब दे सके, उर्दू में किया गया सवाल समझ सके ताकि इसका जवाब तैयार कर सके, हरकत की अलामात यानी ज़बर, ज़ेर, पेश, तनवीन, मद, शद वगैरह को समझ सके, सादा अल्फाज सुनकर इनके माना समझ सके, उर्दू हुरूफ तहज्जी की सहीह अदायगी कर सके। पहले SLO के बारे में सबसे पहले सवाल ये है कि एराब कुल कितने हैं। तो याद रखें कि आज हम 3 एराब के बारे में पढ़ेंगे, और वो एराब कौन कौन से हैं और इनके नाम क्या क्या हैं। ज़ेर, ज़बर, पेश। फिर पढ़े ज़ेर, ज़बर और पेश। अब ज़ेर, ज़बर और पेश की निशानी क्या है, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि ये ज़ेर है, ज़बर है या पेश है, इसके निशान कौन से हैं। तो प्यारे बच्चों, याद रखें कि जब कोई हर्फ के नीचे ऐसी छोटी सी लाइन आपको नज़र आए, छोटी सी लाइन, ये देखें जैसे ये आपको नज़र आ रही है, ये हमज़ा के नीचे है, ये हर्फ के नीचे है, तो ये ज़ेर कहलाएगी, इसको कहते हैं ज़ेर। ऐसी ही लाइन अगर हर्फ के ऊपर हो, ऐसी ही लाइन अगर हर्फ के ऊपर हो तो इसे कहते हैं ज़बर। और अगर किसी हर्फ के ऊपर ये निशान बना हुआ आपको नज़र आए तो इसे कहते हैं पेश। ये देखिए ऐसा, ये पेश की निशानी है, ये वाव की तरह होता है। पेश जो है ये वाव की तरह होता है। तो ये निशानी है कि हर्फ के नीचे बिल्कुल सीधी सी छोटी सी लाइन हो, इसे ज़ेर। यही अगर लाइन अगर हर्फ के ऊपर हो तो इसे ज़बर, और अगर हर्फ के ऊपर ये निशान आपको नज़र आए तो इसे कहते हैं पेश। अगली बात कि ये ज़ेर, ज़बर और पेश ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी किसी हर्फ पर या किसी लफ्ज़ पर ज़ेर, ज़बर या पेश आते हैं तो इनका मकसद क्या होता है और ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं। तो याद रखें कि एराब का मकसद वो अल्फाज को दुरुस्त पढ़ना और आवाज़ में फ़र्क करना, यानी अल्फाज को दुरुस्त पढ़ने के लिए और आवाज़ में फ़र्क के लिए एराब का इस्तेमाल होता है। वो जैसे ही हम ज़ेर, ज़बर और पेश वाले अल्फाज पढ़ेंगे और आगे चलकर उनमें फ़र्क करेंगे तो वहाँ ये बात मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। यहाँ एक मरतबा फिर दोहरा लें कि एराब कुल 3 हैं, ज़ेर, ज़बर और पेश, और इनके निशान भी हमने बता दिए, और ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं वो भी हमने पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 9 देखें, उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 9। इस सफ़े पर एराब में जो पहला एराब है ज़ेर, ज़ेर वाले अल्फाज दिए गए हैं। चलें आप मेरे साथ मिलकर इनको पढ़ें। अलिफ, सीन, ज़ेर, इस। अब देखें अलिफ के नीचे क्या है, ज़ेर, और हमने पढ़ा था कि जब हर्फ के नीचे ये छोटा सा निशान हो, ये हर्फ के नीचे, ये देखें ये नीचे है, तो ये है ज़ेर, इस। इन, किस, बिन, इतना, इतना, मिल,
گن اور دن. شاباش, آپ نے میرے ساتھ پڑھا. اب آپ نے کیا کرنا ہے بچوں, جو آپ کے گھر کا کام ہے کہ آپ نے اپنے امی اور ابو سے پوچھ کر یہاں پر ان خانوں میں وہ الفاظ لکھنے ہیں جن میں زیر استعمال ہوا. اس میں میں کچھ آپ کی مدد کر لیتا ہوں. یہ دیکھیں کچھ ہم نے اور الفاظ بنائے ہیں, جیسے جن, پھر, جتنا اور رم جھم. رم جھم. اب یہ دیکھیں 4 الفاظ ہم نے اور بنا لیے جن میں زیر کا استعمال ہوا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے پیارے بچوں کہ ان خانوں میں اپنے والدین سے پوچھ کر کچھ اور الفاظ لکھنے ہیں جن میں زیر کا استعمال ہوا ہو. اور دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ خوش خط لکھے میں جو یہ لائن لکھی ہے, یہ جملہ آپ کو نظر آ رہا ہے, اس لڑکی نے دن گن گن کر گزارے. آپ نے یہ جملہ یہاں پر خوش خط لکھنا ہے. خوش خط یعنی صاف. اب اس میں دیکھیں اس جملے کو, اس میں زیر کہاں کہاں استعمال ہوا. اس, دن, گن, گن. دیکھیں یہ ہمارا صفحہ نمبر 9. اگلے صفحے پہ چلتے ہیں, صفحہ نمبر 10 پہ. صفحہ نمبر 10 پہ پیارے بچوں وہ الفاظ لکھے گئے ہیں جن میں زبر کا استعمال ہوا ہے. زبر کا استعمال ہوا ہے, اور ہم نے یہ پڑھا ہے کہ زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے. شاباش. اب دیکھیں جہاں بھی یہ زبر کا نشان ہوگا وہ سرخ رنگ سے ہوگا اور وہ حرف کے اوپر ہوگا. چلیں آئیں آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں. اب, تب, تب, لڑ, رب, بر, سر, جڑ, کم, را. دیکھیں کاف کے اوپر زبر ہے. حق, دروازہ, دال کے اوپر زبر, اور تر. کچھ الفاظ ہم اور بھی بنا لیتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ جب, یہ دیکھیں جیم کے اوپر کیا ہے؟ زبر. کل, اس کے بعد جانا اور افسر. دیکھیں ہم نے کچھ اور الفاظ بنا لیے نا جن میں ہم نے زبر کا استعمال کیا. تو پیارے بچوں آپ نے ان خانوں میں اپنے امی اور ابو سے پوچھ کر ان کی مدد سے وہ الفاظ لکھنے ہیں جن میں زبر کا استعمال ہوا ہو, اور آپ نے لکھنے کے بعد اپنے امی اور ابو کو دکھانا بھی ہے. اور دوسرا کام کیا ہے کہ یہاں پر یہ جملہ لکھ لینا ہے. یہ جملہ کیا ہے؟ اب میرے ساتھ مل کر پڑھیں. میں نے کل میٹھا شربت پیا. میں نے کل میٹھا شربت پیا. اب دیکھیں یہاں پر میم کے اوپر بھی زبر, میں, کل کاف کے اوپر زبر, اور شربت میں شین اور بے کے اوپر زبر. تو آپ نے یہ جملہ یہاں پر خوش خط کر کے یعنی پیارا اور صاف کر کے اور واضح انداز میں لکھ لینا ہے. تو ہم نے زیر اور زبر والے الفاظ مل کر پڑھ لیے. چلے اب چلتے ہیں اور پیش والے الفاظ پڑھتے ہیں. صفحہ نمبر 11 کھولیں. صفحہ نمبر 11, اس میں سارے وہ الفاظ لکھے ہیں جن میں پیش کا استعمال ہوا ہے. چلیں بچوں مل کر پڑھتے ہیں. اس, ان, پل, ادھر, مڑ, گل, گم, اتار, اڑان, اگانے, پر اور دم. شاباش. چلیں خود بھی کچھ الفاظ دیکھتے ہیں کہ آیا ہم ان کے علاوہ کوئی اور الفاظ ہمارے پاس ہیں جن میں پیش استعمال ہوا ہے. جی بالکل, پہلا لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے, کیا ہے؟ پل, پے پہ پیش. سکھ, شکر اور اڑنا. یہاں پر دیکھیں الف, شین, سین اور پے پر کیا ہے؟ پیش. تو ہم نے دیکھیں مزید الفاظ بھی بنا لیے جن میں ہم نے پیش کا استعمال کیا.
اب یہ جو نیچے خالی جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے، مثلا میری گھڑی ڈیش ہو گئی ہے، آپ نے ان ساری خالی جگہ میں یہاں سے الفاظ ڈھونڈ کر لگانے ہیں۔ مثلا پہلی لائن دیکھ لیں، میری گھڑی ڈیش ہو گئی ہے۔ اب یہاں پر کون سا لفظ آئے گا وہ ہم یہاں پر تلاش کرتے ہیں۔ یہ بھی نہیں آئے گا، جی گم ہو گئی ہے، میری گھڑی گم ہو گئی ہے۔ ہم یہاں پر گم کا لفظ یہاں پر آپ اپنی بک کے صفحہ نمبر 11 پر یہاں پر آپ گم لکھ لیں گے۔ اسی طرح باقی خالی جگہ بھی آپ نے انہی الفاظ کی مدد سے پر کرنی ہے۔ اس کے بعد جو اہم چیز ہم پڑھیں گے وہ ہے زبر، زیر اور پیش سے الفاظ یا حروف کی آواز میں جو فرق آتا ہے اس کے بارے میں، یعنی اعراب سے آواز میں فرق کی مثالیں۔ بچوں جیسا کہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ زبر، زیر اور پیش، ان کا مقصد وہ آواز میں فرق کرنا ہوتا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں، بورڈ پر یہ سیکھتے ہیں کہ زبر، زیر اور پیش سے آواز میں کیا فرق آتا ہے۔ تو بچوں آئے ہم دیکھتے ہیں کہ زبر، زیر اور پیش سے آواز میں الفاظ ہوں یا حروف، ان کی آواز میں کیا فرق آتا ہے۔ تو چلیں کچھ مثالیں بورڈ پر لکھتے ہیں اور ان پر زبر، زیر اور پیش کے ذریعے سے آنے والے فرق کو پہچانتے ہیں۔ پہلا لفظ میں لکھتا ہوں یہاں پر کاف اور لام، اور کسی قسم کا زبر، زیر اور پیش یعنی اعراب اس کا استعمال نہیں کرتا۔ یہاں بھی میں لکھتا ہوں کاف اور لام۔ اب یہ دونوں دیکھنے میں ایک جیسے ہیں، لیکن ان دونوں میں فرق کیسے آئے گا؟ جب میں اس پر زبر لگاؤں گا تو یہ بن جائے گا کل۔ کیا بن جائے گا؟ کل۔ اور اس کاف پر اگر میں پیش لگاؤں گا تو یہ بن جائے گا کل۔ اب دیکھیں کل اور کل حروف اور الفاظ میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن فرق کہاں سے آیا؟ یہاں پر ہے زبر اور یہاں پر ہے پیش، تو یہ زبر کی وجہ سے بن گیا کل اور یہ پیش کی وجہ سے بن گیا کل۔ اس طرح اگلا لفظ میں لکھتا ہوں میم اور لام، یہاں بھی لکھتا ہوں میم اور لام۔ یہاں پر میں لکھتا ہوں زبر اور یہاں پر میں لکھتا ہوں زیر۔ اب دیکھیں الفاظ اور حروف دونوں کے ایک طرح ہیں، میم اور لام، میم اور لام، لیکن زبر آ گیا تو یہ مل اور زیر آ گیا تو یہ مل۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے ان، اور اسی الف پر اگر میں پیش ڈال دوں تو یہ بن جائے گا ان اور ان۔ دوسرا اگلا لفظ کیا ہے؟ اس اور اس۔ دیکھیں اب یہ جو اس کی آواز میں اس ہے اور اس کی آواز اس ہے، ان دونوں میں فرق آیا یہ اعراب یعنی پیش اور زیر کی وجہ سے۔ اور آخری لفظ وہ ہے دم، اور اسی دال پر اگر ہم پیش لگا لیں گے تو یہ بن جائے گا دم۔ تو بچوں ہم نے یہ سیکھا کہ اگر الفاظ اور حروف ایک طرح بھی ہو لیکن ان کا اعراب چینج ہو تو ان میں ان کی آواز میں فرق آ جاتا ہے، اور اس کی کچھ مثالیں ہم نے یہاں پر دیکھ لی۔ اب واپس چلتے ہیں کتاب کی طرف۔ تو بچوں یہ ہے وہ مثالیں جو ہم نے بورڈ پر کر لی، اور اس سے ہم نے یہ سیکھا کہ زبر، زیر اور پیش سے یعنی اعراب سے آواز میں فرق آتا ہے۔ امید ہے یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد اپنی ورک بک کے صفحہ نمبر 6 پر دیکھیں۔ ورک بک کے صفحہ نمبر 6 پر سوال نمبر 5 میں کیا ہے؟ درذیل الفاظ پر اعراب لگائیں۔ یہ کچھ الفاظ آپ کے سامنے دیے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں، یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ان پر کہیں بھی آپ کو اعراب نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے کیا کرنا ہے پیارے بچوں کہ ان میں سے ہر ایک لفظ پر اعراب لگانا ہے۔
مثلا دو الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ ہے حکم اور یہ ہے شمار. یہاں پر ہے کے اوپر پیش اور یہاں پر شین کے اوپر پیش موجود ہے. ایسے ہی پیارے بچوں آپ نے باقی الفاظ پہ بھی زبر، زیر اور پیش لگانا ہے، لیکن آپ نے خیال کرنا ہے کہ جہاں پر زبر آتی ہے وہاں پر زبر ہی لگانا ہے، جہاں زیر اور جہاں پیش آتی ہے وہاں پر وہی اعراب لگانا ہے، کوئی اور اعراب آپ نے نہیں لگانا تاکہ اس کی آواز خراب نہ ہو. اور اس میں آپ نے اپنے والدین سے بھی مدد لینی ہے. دوسرا گھر کا کام پیارے بچوں جو کہ کرنا بہت ضروری ہے وہ ہے صفحہ نمبر 9 سے صفحہ 11 جو ہم نے زیر، زبر اور پیش سے بننے والے الفاظ پڑھے. آپ نے ان الفاظ کو اپنے والدین کو سنانا ہے اور جہاں جہاں اعراب موجود ہے چاہے وہ زیر ہے، زبر یا پیش، اس کی آپ نے پہچان کرنی ہے کہ یہاں پر زیر استعمال ہوا ہے، زبر استعمال یا پیش کا استعمال ہوا ہے. اور دوسرا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا کلمہ آپ نے اپنی کاپی میں لکھنا ہے اور ان میں موجود اعراب کو پینسل کے ذریعے واضح کرنا ہے. یعنی کلمے میں زبر، زیر اور پیش کہاں کہاں استعمال ہوا ہے اس کو آپ نے پینسل کے ذریعے واضح کرنا ہے. پیارے بچوں یہ تھا ہمارا آج کا سبق. امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. آپ نے گھر کا کام ضرور کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.